इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस वक्त एक ऐसे ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ कि जो गमनाक घड़ी है, शायद ये बात कहते हुए हर उस इंसान को जो भी दर्दमंद है उसके आँख में आंसू आ जाएंगे। आज इस दर्दनाक घड़ी यानी एक ऐसी शख्सियत जो हमसे रुखसत हो गई है, जिसने दर-ए-आले मोहम्मद पर अपना जबीं को झुका दिया और पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी इस बात के लिए कि कैसे तालीमात तरवीज मासूमीन को किया जा सकता है। पूरी ज़िंदगी में एक ख़तीब के तौर पर, एक शायर के तौर पर, एक बेहतरीन अदीब के तौर पर याद किया जाएगा। हमारी मुराद है अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब क़िबला ताबे सरा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक महासल बनाया और पैगाम की शक्ल में पैगाम हुर्रियत, पैगाम इंसानियत और पैगाम हुसैनियत पूरी दुनिया तक नश्र किया। आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जो शख्सियत जब शख्सियत बनती है उसको दर-ए-आले मोहम्मद पर अपने सरनिगू होने का एक ऐसा शरफ़ हासिल होता है कि जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब को मिला। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे उन तमाम हज़रात से जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरह से मौलाना के साथ अपना वक्त गुजारा है और एक तालीमात के तरवीज करने के तौर पर एक आलिम दीन की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से कैसे पैगामात हुसैनी पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। यकीनन हमारी पूरी कौम को बहुत बड़ा गम है और बहुत बड़ा सानिया है कि ख़तीब इरफ़ान जनाब मौलाना अशफाक़ साहब रुख़सत हो गए। बड़ी खिदमतें इनकी रही हैं और इन्होंने दुनिया की गोशे गोशे में जाकर तबलीग अहले बैत इस्लाम फरमाई, पैगाम अहले बैत को, मज़हब अहले बैत इस्लाम को, उलूम अहले बैत इस्लाम के लिए पूरी दुनिया में फैलाया। पूरी ज़िंदगी इनकी बचपने से लेकर और इंतकाल खिदमत दीन में और खिदमत मज़हब अहले बैत में और शिया जो कौम है उसकी खिदमत में पूरी ज़मीन बसर हुई। शिया कारीगरों की खिदमत करते रहे, इसके अलावा शिया बदलावों के ज़रिए से अपनी खिदमतें की और एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा रहनुमा हमसे जुदा हो गया है। यकीनन कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हम तो समझते हैं कि इस नुकसान को पूरा होने में काफ़ी वक्त लगेगा। एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़े खादिम अहले बैत इस्लाम है वो दुनिया से उड़ गए हैं। हमारी दुआ है कि मरने वाले इनको जवार रहमत में देखा आता हो, जवार मासूम इस्लाम में देखा आता हो और जो खला हो गया है वो अगरचे वक्त लगेगा लेकिन अल्लाह से दुआ की खला कबूल करे। तो हमारा एक बहुत बड़ा रहनुमा और बहुत बड़े हमारे बुज़ुर्ग और बहुत बड़े खादिम अहले बैत दुनिया से रुख़सत हुए। इसके लिए जितना भी गम बनाया जाए सब देख कर रहे हैं। इस वक्त हम शहर-ए-अज़ा लखनऊ से आपके बराह रास्त नशरियात के हवाले से आपसे रूबरू हैं। हम आज इस पुरमलाल मौके पर ख़तीब इरफ़ान आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ताबे सरा की इस रहलत के साने को यकीनन ये दर्दमंद लम्हात हैं, न सिर्फ पसमानदगान के साथ बल्कि कौम मिल्लत के लिए भी एक ऐसा सरमाया थे कि जो हमसे बिछड़ जाने का मलाल हर एक शख्स को है। हमारे साथ एक आलिम दीन है अली जनाब मौलाना जाबिर जोरासी साहब क़िबला, उनके तासुरात आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की भी सआदत हासिल कर रहा हूँ और आज इस दर्दमंद मौके पर किस तरीक़े के तासुरात आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन सिर्फ लखनऊ ही के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए इंतहाई गम व रंज व अलम का दिन है, इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत उठी है कि जिसने अपने असरात बहुत ज़्यादा कौम के ऊपर छोड़े हैं। ख़तीब अकबर ताबसरा की रहलत के बाद जो कमी हुई थी बड़ी हद तक इन्होंने उसको पूरा कर लिया था, लेकिन अफसोस ये है कि आज वो भी हमारे दरमियान से रुख़सत हो गए। हमारे जहर शख्सियत थे, एक तरफ बेहतरीन ख़तीब, अच्छे अदीब, नस्र में भी उनको काबू, नज़्म बेहतरीन, इस तरह से उन्होंने कौम से अपना राबता बरकरार रखा। अब ये लखनऊ ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहर, बम्बई, दीगर जो शहर हैं वो सब के सब अरसे तक याद करते रहेंगे। बिलखुसूस अब की मुहर्रम में मरहूम बहुत याद आएंगे और उसके लिए बेहतर तरीक़ा यही है कि इसाले सवाब ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता रहे। सरकार, सबसे अहम तरीन एक सवाल जो है कि ख़तीब अकबर के बाद एक उस मिंबर की खला को पुर किया मरहूम ने,
لیکن کیا اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے خطیب جو کہ ایک مرکزی مجلس کو خطاب کرتے تھے اور انٹرنیشنل لیول پر ہم دنیا کے اگر مختلف کونوں کی بات کریں تو کیا اس تعلیمات کی ترویج کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ممبئی کے لوگ یا دنیا کے مختلف مقامات پہ جو لوگ ہیں وہ اس طریقے کو ان کو یاد کریں گے؟ ایک مرتبہ یہ دونوں بھائی موجود تھے، جلسہ ہو رہا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، شیعہ پرسنل لا بورڈ کا سلطان المدارس میں. وہاں ایک سوال اٹھا تھا کہ عزاداری خطرے میں ہے، تو ایک بات میں نے کہی تھی کہ عزاداری اس کی پشت پناہی خود محفوظ کر رہا ہے، لہٰذا یہ خطرے میں نہیں پڑ سکتی ہے. افراد پیدا ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، مشن جاری رہے گا. خطیب اکبر کے بعد خطیب العرفان سے اور اب کوئی اور شخصیت سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ وہ حسینی مشن امام زمانہ کے ظہور تک جاری رہے گا کہ جو ہماری قوم کی حیات ہے. خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی رحلت کے بعد یہ جم غفیر جو اب نم آنکھوں کے ساتھ اپنی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور اس وقت ہم اس تاثرات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے تاثرات ہیں اس میں عالم دین خاص طور سے سر فہرست ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علی جناب مولانا سعید الحسن نقوی صاحب قبلہ ہیں کہ جو اپنے انداز میں کس طریقے سے مولانا کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے اور ان کے خانوادے کے لیے باعث تسکین ایک میسج کنوے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. نہایت افسوس کا مقام ہے کہ خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا اشفاق صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے. وہ لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتے تھے، اور قحط الرجال کے دور میں کہ جب آپ کو ڈھونڈنے سے علمی، اخلاقی اور سماجی شخصیتیں کم ملیں گی، آپ ان شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ ولایت کی خدمت کی. آپ کو یوں ہی خطیب العرفان کا لقب نہیں ملا. خطیب العرفان کا مطلب ہوتا ہے جو معرفت کا خطیب ہے، عرفان کا خطیب ہے. معرفت انسان کو جلدی نصیب نہیں ہوتی ہے، تو خود انسان کا معرفت حاصل کرنا مشکل ہے، اور اگر کوئی عرفان کی نمائندگی کرنے لگے، عرفان کیا خطیب بن جائے، خطیب کا مطلب ہوتا ہے کہ خود عرفان کو پہچانوانے والا بن جائے، تو آپ یہ سوچئے کہ وہی انسان عرفان کو پہچانوا سکتا ہے جس نے خود عرفان کو پہچانا ہو. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کم نظیر خطیب تھے، ادب کی نمائندگی کرتے تھے. اور ہم نے کہا کہ لکھنوی تہذیب جو کہ تقریباً اب ختم ہونے کے کگار پر ہے، اور اس کی اگر کوئی نمائندگی اعلیٰ پیمانے پر کوئی شخصیت کر رہی تھی اس وقت تو وہ خطیب العرفان کی شخصیت تھی. بہت ہی سادہ مزاج تھے، اور اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی موٹر سائیکل سے آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ بھی چلے جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، کوئی رکشہ لے کر کے آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی چلے جا رہے ہیں. بہت ہی سنجیدگی پائی جاتی تھی، اور علم دو شخصیت تھے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی غرور ہو یا گھمنڈ ہو، اور اگر ان کی مجلس میں دوران مجلس کوئی علمی شخصیت آتی تھی اور وہ دور بیٹھ جاتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی مجلس کو جاری رکھتے، اور بلکہ وہ اس علمی شخصیت کو اپنے ممبر کے قریب بلاتے تھے اور اپنے پاس میں بیٹھالتے تھے. جو بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھی عزت دیتے تھے، اور یہ بہت ہی کم ملتا ہے. یعنی یہ اخلاق اب ختم ہوتا جا رہا ہے. انسان بڑوں کو عزت نہیں دے رہا ہے تو چھوٹوں کو کیا عزت دے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی نقصان ہے اور ایک قومی خلا ہمارے لیے پیدا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں. پروردگار کا ارشاد ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ ہم اسی کے مانند یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو کیونکہ ہم پروردگار سے امید رکھتے ہیں کہ یوں تو ہر شخصیت بہرحال اللہ نے ہر شخصیت کو کہا جائے کم نظیر بنایا ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. اگر اس نے ہم سے کوئی دولت چھینی ہے تو وہ اس کے عوض میں ہمیں کوئی دولت ضرور عطا کرے گا. اور میں ان کے خانوادے کے لیے کہ جو بہت ہی زیادہ ابھی 2 سال پہلے ہی خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا انتقال ہوا، ابھی وہ اس غم سے نہیں نکل پائے تھے کہ ایک دوسرا سانحہ اور بڑا سانحہ ان کے خانوادے کو پیش آیا ہے. میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں
کہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کی جن کا یہ تذکرہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور شہدائے کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر غم کے لیے تسلی پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جو خانوادہ عزاداری سے وابستہ رہا ہو اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ مثلاً وہ ایک غم سے نڈھال ہو جائیں گے۔ جن کے پاس کربلا کا نمونہ ہوتا ہے وہ غموں کا خندہ پیشانی استقبال کرتے ہیں اور وہ سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ولایت ہمیں خوشی میں بھی سہارا دیتی ہے اور غم میں بھی ہمیں سہارا دیتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور خطیب العرفان کو شہدائے کربلا اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال مولانا الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا فقالوا کیف یحیی امرکم فقال یتعلم علومنا ویعلمها الناس۔ اولاً مؤمنین شہر لکھنؤ کی خدمت میں بالعموم اور خانوادہ خطیب اکبر خطیب العرفان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بہت خوب کہا تھا جناب ساحر اجتہادی نے کہ جیتے ہیں غم شہ کے سہارے ساحر، یہ غم نہ میسر ہو تو جیتے نہ بنے۔ خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اعلی اللہ مقامہ بہت نزدیک سے دیکھا ہے، بارہا اتفاق ہوا، ایک ساتھ ملاقات کا موقع پروردگار نے نصیب فرمایا۔ جو آپ کی سادگی تھی، جو آپ کا انکسار تھا، وہ قدیم لکھنؤ کی تہذیب کا بیان گر تھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خطیب العرفان کی رحلت سے دبستان لکھنؤ کا ایک ایسا آفتاب غروب ہو گیا ہے جس کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ یہ اتنے بڑی تعداد میں مؤمنین کا یہاں پر اکٹھا ہونا اور اظہار تعزیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ میں البتہ خوش قسمت کہوں گا خطیب العرفان کو، کیونکہ اچھی موت کا آنا بھی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ شب شہادت امام رضا میں آپ کی تدفین اور یقیناً مہمان قرار پائیں گے غریب الغرباء معین الضعفاء عالم آل محمد حضرت امام رضا غریب کے خطیب العرفان۔ مولا امام رضا کی ایک حدیث میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کی اور اس کی واقعاً ہو تصویر یا اس کا مصداق کامل پاتے ہیں ہم خطیب العرفان کو۔ امام رضا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے ہمارے اس چاہنے والے پر، اس بندے پروردگار پر اللہ کی باران رحمت کا نزول ہو، من احیا امرنا، جو ہمارے امور کو، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کیف یحیی امرکم، مولا یہ بتائیے آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا امام رضا غریب نے یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد دنیا والوں کو یہ علوم سکھائے۔ خطیب العرفان کی پوری زندگی گزری ہے نشر معارف اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں۔ وہ آپ کا انداز خطابت، وہ سادہ زبان، وہ عشق حسینی، وہ ولائے علوی سے سرشار گفتگو تا دیر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں رس گھولتی رہے گی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں یقیناً تا دیر باقی رہیں گی۔ ایک بار پھر میں عالم اسلام کی خدمت میں، جہان تشیع کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں، بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے شہر لکھنؤ کے تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں میری یہی دعا ہے، اے کریم پروردگار کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت نصیب فرما، اور آج کی اس شب کے صدقے میں جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اعلی اللہ مقامہ کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا مہمان قرار دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات صفوں کو آراستہ کر لیں، نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد
وارحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واخلف لأهله في الغابرين واجعله في أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك هداهم أجمعين. سورة المباركة الفاتحة. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرات، آج اپنے زمانے کے امام کو دوہرا پرسہ دیجئے. ایک تو اس بات کا پرسہ دیجئے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور دوسرا اس بات کا پرسہ دیجئے کہ ان کے جد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلاۃ السلام کا ایک ذاکر اس دنیا فانی سے گزر گیا. اے عزادارو، آپ جس خطیب کے جنازے میں شریک ہیں، آپ نے سینکڑوں مجلسیں، ہزاروں مجلسیں ان سے سنی ہوں گی، اور جب مصائب پڑھتے تھے تو مصائب میں ڈوب جاتے تھے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کے مراسی کے اشعار پڑھ پڑھ کے رو رہے ہیں. ارے جب کسی تابوت یا عالم کی زیارت کے لیے کھڑے ہوئے تو بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں. ارے جو حسین پر ہمیشہ روتا تھا آج مولا کی بارگاہ میں ہے. ام محترم خطیب العرفان، میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، ہمیشہ آج کی شب شہادت کی مجالس میں آپ منبر پر بیٹھ کے پرسہ دیتے تھے. ارے آج آپ اس جوار میں پہنچ گئے کہ جہاں امام کی خدمت میں پرسہ دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. اے عزاداروں، اے ماتمداروں، اتنا بڑا مجمع جوگ در جوگ سے مومنین جمع ہو گئے. ایک ذاکر حسین دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایک ذاکر حسین کی میت میں اتنا بڑا مجمع. ارے ذرا سن 61 ہجری کے عاشورے میں آئیے. ارے جہاں ایک بیگا پامال لاشا اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بہترین اصال ثواب یہی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہم لوگ روک لے. اے عزادارو، جب مولانا کا انتقال ہوا بھتیجے موجود تھے.
ارے اہل خاندان جمع ہو گئے، چاروں طرف سے لوگ آ گئے، لیکن ایک بے کس وہ بھی ہے جو عاشورے کے دن کھڑا کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، خیمے سے علی اصغر نے آواز دی لبیک، چولہے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر بھوپی زینب علی اصغر کو اٹھا نہ لیتی تو شاید کروٹیں لیتے لیتے مقتل تک شہزادہ پہنچ جاتا۔ لیجے حسین نے حجت کو تمام کیا، اب یہ کہہ کے حملہ کیا، ارے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، ارے تم نے میرے قاسم کو مارا۔ ارے حسین لڑتے لڑتے نہر فرات کی طرف گئے تو غور سے عباس کے لاشے کو دیکھا۔ عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عباس میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، لو عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے۔ یا عباس کہہ کے حملہ کیا، لشکر شام بھاگا، عباس کا واسطہ دے رہا ہے، ہاتف غیبی کی آواز آئی، حسین نے تلوار کو روکا، ارے لیجے قیامت آ گئی، بھاگا ہوا لشکر سمٹا، ہزاروں تلواریں حسین کی طرف، ہزاروں نیزے حسین کی طرف، ہزاروں تیر حسین کی طرف۔ ارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کا لال ذوالجناح پر کبھی دہنی طرف گرنا چاہتے ہیں، کبھی بائیں طرف گرنا چاہتے ہیں۔ اکثر پڑھ دیا جاتا ہے حسین ذوالجناح پر جھوم رہے تھے، جھوم نہیں رہے تھے، گرنا چاہتے تھے، مگر گر اس لیے نہیں پا رہے تھے کہ دہنی طرف نیزہ بردار، بائیں طرف نیزہ بردار۔ ارے جب دہنی طرف گرنا چاہتے ہیں نیزہ بردار بائیں طرف ڈھکیل دیتے ہیں، ارے جب بائیں طرف گرنا چاہتے ہیں نیزہ بردار دہنی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال نیزوں میں الجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نیزوں میں الجھ گئے، کسی طرح سے زمین کربلا پر آئے۔ آپ کے زمانے کے امام نے زیارت میں فرمایا ہے اس جسم پر سلام جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے۔ بس ختم ہو گئی مجلس، بس ختم ہو گئی مجلس۔ مولانا کے حقیقت مندوں، حسین کو پرسا دو، مولانا کی روح خوش ہوگی۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے فاطمہ کے لال کو پرسا دیں۔ امام فرما رہے ہیں سلام ہو جسم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ کربلا کی زمین پر ہے۔ تو حسین کا جسم کہاں گیا؟ کیا علی نجف لے گئے؟ کیا فاطمہ بقی لے گئیں؟ نہیں نہیں عزاداروں، آپ سمجھے حسین کہاں ہیں؟ گھوڑے کی زین سے تو حسین گر گئے ہیں، مگر زمین کربلا تک حسین نہیں پہنچے۔ سبب یہ ہے کہ تیروں پر معلق ہیں، فاطمہ کا لال تیروں پر معلق ہے۔ بس آخری بات رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا حسین نے آخری سجدہ کیا۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ جب 7 چیزیں زمین پر لگ جائیں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ حسین تیروں پر ہیں، اب حسین کیسے سجدہ کریں؟ ارے اپنے دہنے ہاتھ کو زور دیا، بائیں ہاتھ کو زور دیا، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، سنان کا نیزہ کھینچا، ہرملا کا تیر نکالا، زمین کربلا پر سر رکھا، شمر کا خنجر، خیموں میں آگ، سکینہ تماچے گا رہی ہے،
زینب لہر کا رخ کر کے کہہ رہی ہے عباس 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 آ جاؤ عباس عباس مسائب ہوئے کیا کیا نہ سہے غم جب قید ہوئے ہم جب قید ہوئے ہم ہری کام پہ ایک تازہ ستم ایک نئے افطار فریاد ہے فریاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لأرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة